जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा अगर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और अपनी मुल्की सियासत की बात करें तो जमात इस्लामी की जानिब से हमेशा ये कहा गया कि ये जो जिहाद किया जा रहा है, चाहे हमास की जानिब से हो, फ़लस्तीन में हो, या हिज़्बुल्लाह की जानिब से हो, या तालिबान की जानिब से हो, ये जिहाद जो है एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाएगा। और यही हमने देखा कि 20 साल की जद्दोजहद के बाद तालिबान ने दोबारा से कंट्रोल हासिल किया अफगानिस्तान का। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाफिज साहब, क्या कहते हैं सर, आपके जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, बारहा आपकी रैली निकलती रही, गो अमरीका गो की रैलियाँ हम 2001 के बाद से देखते चले आ रहे हैं, और अब जबकि तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है अफगानिस्तान का, क्या आप कहेंगे इस हवाले से? देखें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को कि जो बेसर सामानी के आलम में भी महज अल्लाह की खुशनुदी की खातिर मुज़ाहमत करते हैं और तागूती क़ुव्वतों के खिलाफ लड़ते हैं, जिहाद करते हैं, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, कुरान का हुक्म भी है, और किसी की ताकत के आगे मरूब नहीं होते, बिलाखिर अल्लाह ताला उनको कामयाबी से नवाजता है। और वो सारे लोग, आज तो बहुत सारे लोग तालिबान की हिमायत में शायद ट्वीट भी करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन इस पूरे अरसे में तो हमने उनका साथ छोड़ दिया था ना। हमारी हुकूमत ने तो उनके लोगों को गिरफ्तार कर करके अमेरिका के हवाले किया था मुशर्रफ ने, और गद्दारी की थी इस्लाम से। और इसी तरह से जो है वो हमने देखा था कि किस तरह से वो हुकूमत, जिसको पाकिस्तान और सऊदी अरब, दो मुल्क ऐसे थे जिन्होंने उसको रिकग्नाइज किया हुआ था, और अचानक से अमेरिका के कहने पर हम पलट गए और हमने कहा सबसे पहले पाकिस्तान। इस सब के नतीजे में हुआ ये कि न सिर्फ ये कि उस वक्त तालिबान की हुकूमत खत्म की अमेरिका ने 40 मुल्कों की फौज के साथ, बल्कि हुआ ये कि भारत को हमारे पड़ोस में जगह मिल गई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें पैदा की गई। भारत के जो सफारत खाने थे वो राह के अड्डे बन गए। अमरीकी CIA और ब्लैक वाटर हमारे यहाँ घुस गई। दहशतगर्दी उसने यहाँ पर पैदा कर दी, और एक लिबरल सेकुलर मीडिया के लोग हों, लिखने वाले हों, पढ़ने वाले हों, उसकी एक फौज जफर मौज थी जो अमेरिका की गुण गाने वाली, यहाँ पर तैयार कर दी गई। और आज भी वो बहुत परेशान हैं तालिबान की दोबारा से बरसर इक़्तिदार आने पर। हम हमेशा से ये बात कहते रहे कि अमेरिका को शिकस्त होगी, इसलिए कि अफगानिस्तान सुपर पावर का कब्रिस्तान है। बरतानिया को भी शिकस्त हुई, उसके बाद रूस को भी शिकस्त हुई, और उसके बाद जो है अमेरिका को भी होगी। सैयद मुनव्वर हसन के वो क्लिप तो आज तक चला रहे हैं ना, जो आज से 10 और 12 साल पहले की क्लिप हैं, जिसमें उन्होंने कहा, जी 2010 में उन्होंने कहा कि अमेरिका सेफ एग्जिट मांग रहा है तालिबान से। आपको पता है तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका ने 5 साल नाक रगड़ी है, और तालिबान ने अपनी शराइत के ऊपर उनसे मुज़ाकरात किए हैं, और मुज़ाकरात भी उन्होंने किए हैं तो पूरे इज्जत और वक़ार के साथ किए हैं। इसलिए इसमें तो सबक है तमाम लोगों के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमास जैसी छोटी ताकत ने इसराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को शिकस्त दी। आपने देखा कि अफगान तालिबान ने जो है वो अमेरिका और नेटो जैसी सुपर पावर्स को शिकस्त दे दी। इसका मतलब क्या है कि ईमान टेक्नोलॉजी को शिकस्त देता है। असल में एक तबका ऐसा है जो अमेरिका की शिकस्त को शिकस्त नहीं कह रहा। सबसे पहली बात तो यह है कि अब हमें डिक्लेयर करना चाहिए कि अमेरिका हार गया है, पिट गया है, नाक रगड़ने पे मजबूर हो गया है, खाकालूद हो गया है, और अब उसके पास ना अखलाकी कोई हैसियत है दुनिया में अपने आप को कुछ कहने के लिए, ना उसके पास जो है अफसरी हैसियत भी उसकी खुलकर सामने आ गई, उसकी डॉलर की हैसियत भी सामने आ गई कि 83 बिलियन डॉलर उसने अफगान गवर्नमेंट पपेट हुकूमत को देने की कोशिश की, और कहा कि हमने 3 लाख की फौज तैयार की। वो 3 लाख की फौज कहाँ है? वो 83 बिलियन डॉलर कहाँ चले गए? तो इसके बाद उसकी डॉलर की कुव्वत भी खत्म हो गई, उसकी अफसरी कुव्वत भी खत्म हो गई, उसकी अखलाकी और तहजीब तो वैसी ढलान पर है। तो अगर अब भी कुछ लोग ज़हनी तौर पर अमेरिका से या यूरोप से या मगरिब से मरूब होकर मुसलमानों को ये सबक पढ़ाएंगे कि आप जो है वो छोड़ें सब चीज़ों को, जिहाद का नाम नहीं लें, FATF का मसला हो जाएगा, आप जो है वो उन पैमानों पे बात करें जिस पे अमेरिका कहता है, वेस्ट कहता है, तो इसका मतलब है वो या तो समझ नहीं रहे हैं या अमेरिका के आलाकार हैं। हमें ज़हनी तौर पर अमेरिका और मगरिब की गुलामी से आज़ादी का ऐलान करना चाहिए। तालिबान की हुकूमत इसलिए लेजिटिमेट हुकूमत है वहाँ पर कि वो तालिबान उस वक्त हुकूमत में थे, उन्होंने हिस्ट्री में बहुत तवील अरसे के बाद वॉरलॉर्ड से असला लिया था, अमन को कायम किया था, ओपीएम की काट यानी अफ्यून की जो काट थी उसको जीरो कर दिया था। अमन का शहर अफगानिस्तान तवील अरसे के बाद बना था। ये अमन पसंद नहीं आया अमेरिका को, और अमेरिका ने वहां पर हमला किया, और वहां पर दोबारा अफ्यून की काश शुरू की, वहां पर दोबारा दहशतगर्दी शुरू हुई, वहां पर फिर दोबारा तकसीम शुरू हुई। अब अमेरिका और उसके हवारियों का
یہ کام ہے کہ اب وہ یہ چاہیں گے کہ کچھ لوگوں کو کسی کو کہیں پر فلائی کر کے کسی کو پاکستان پہنچا دیں گے، کسی کو جو ہے وہ جو ہے امریکہ میں بٹھا لیں گے، کسی کو فرانس میں بھیج دیں گے، اور پھر اس سارے لوگوں کو پیٹرنائز کرنے کی کوشش کر کے جو وہاں کی اب جو لیگل لیجیٹیمیٹ عوام کی حکومت ہے، جو حق رکھتے تھے چونکہ پہلے بھی ان کی حکومت تھی تو اور جو ہے وہ انہی کی حکومت ختم کی گئی تھی، تو اب طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو اس کو قبول بھی کرنا چاہیے، اس کو جو ہے پاکستان کو اس کی حمایت بھی کرنی چاہیے، چائنا نے آج اس کی حمایت کر دی ہے، اسی طرح سے یہ سرکل بڑھنا چاہیے اور ایسی کسی بھی کوشش کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے کہ جو دوبارہ افغانستان کے اندر مداخلت کی کوشش ہو اور افغانستان کے لوگوں کو لڑانے کی کوشش ہو۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی اکثر نو جو پپٹ حکومت کے نتیجے میں اور بھارت کے انفلوئنس اور امریکہ کے انفلوئنس کے نتیجے میں افغانستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور اپنے ان تمام چیزوں کو ریوزٹ کریں، اپنے تعلقات کو بہتر کریں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں، ہم افغانستان کو اپنی ایکسٹینشن نہ سمجھیں، ان کی عزت اور آزادی اور احترام کریں اور ان کو یقین دلائیں کہ مضبوط افغانستان مضبوط پاکستان ہے اور مضبوط پاکستان مضبوط افغانستان ہے۔ ہم دو برادر ملک ہیں اور ہم ان برادر ملکوں کو اپنی عزت اور احترام کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہم ان سے خوفزدہ ہوں نہ وہ ہم سے خوفزدہ ہوں، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور خطے کے اندر بھی اسٹیبلٹی آئے گی۔ افغان طالبان کو یہ اس لحاظ سے بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے خون بہائے بغیر فتح حاصل کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک سپر پاور کو شکست دی تو ویسے ہی سب ڈھیر ہو گئے اور اس کے نتیجے میں آج اگر وہ وہاں پر موجود ہیں اور چائنا بھی ان کی حمایت کر رہا ہے اور ایران بھی ان کی حمایت کر رہا ہے اور روس بھی ان کی حمایت کر رہا ہے، تو بھائی سیکھو ان لوگوں سے کہ جو ڈپلومیسی بھی جانتے ہیں، جو جہاد بھی جانتے ہیں، جو ریزسٹنس بھی جانتے ہیں۔ ہم اپنی فوجوں سے پوچھیں نا کہ وہ کیا جانتے ہیں، ہم اپنے لوگوں سے پوچھیں نا کہ مسلم ممالک کی جو 57 ملکوں کی فوجیں ہیں وہ کیا جانتی ہیں، وہ ان کے حکمران جو امریکہ کے کاسا لیس حکمران ہیں وہ کیا جانتے ہیں، نہ وہ ڈپلومیسی کر سکتے ہیں نہ وہ جو ہے آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھ لیجیے ہماری ڈپلومیسی فلاپ ہو رہی ہے نا، انڈیا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، فوجوں کو آگے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، فوج کا سپاہی چاہتا ہے میں لڑوں مروں جیوں اپنی شہرت کو آزاد کرواؤں، لیکن حکمران کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تو ہمارے پاس پابندیاں لگ جائیں گی، امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا۔ تو انسانوں کو اور قوموں کو اور ملکوں کو خدا سمجھ کر جو حکمران طبقہ ہمارے سروں پر براجمان ہے، اس سے جب تک جان نہیں چھوٹے گی جب تک ہم لوگ جو ہے ایسے ہی رہیں گے۔ تو اس لیے افغانستان کے اس پورے عمل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نشانیاں ہیں، ہمیں وہ سیکھنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اثر نو اپنی پالیسی کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ افغانستان اور پاکستان مل کر آزادی کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھا سکیں۔ عامر صاحب مجھے بتائیے گا، جس طریقے کا فارمولا پہلے کہا جا رہا تھا کہ کوئی شراکت ہوگی اقتدار میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب جبکہ طالبان کا مکمل کنٹرول ہے کابل پہ اور تقریباً پورے افغانستان پہ، اب کسی قسم کی شراکت قبول کی جائے گی؟ دیکھیں طالبان نے اگرچہ کے مذاکرات کیے اور ابھی بھی وہ بات چیت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں نے کہا نا کہ ماضی کی تمام چیزوں کے مقابلے میں بہت سیزنڈ اور بہت پالشڈ طالبان سامنے آئے ہیں اور دنیا میں انہوں نے بڑے بڑے ڈپلومیٹس کو بھی شکست دی ہے اور بڑے بڑے فوجیوں کو بھی شکست دے دی، تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو ہینڈل کیا اور اب بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی وہاں کی جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طالبان کو کی سپرمیسی کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے لیے کوئی راستہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تب تو بات چلے گی۔ اور اگر کوئی چاہے گا کہ وہ کسی اور ملک کی مدد سے دوبارہ سے وہاں پر خرابی پیدا کرے تو ظاہر ہے کہ جو ابھی کچھ نہیں کر سکے 3 لاکھ کی فوج ہونے کے بعد باوجود اور جگہ جگہ انہیں سرنڈر کرنا پڑا، تو وہ سازشیں تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے راستہ یہ ہے کہ افغان قیادت بھی اگر واقعتاً وہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر کوئی رول پلے کرنا چاہتی ہے تو وہ طالبان سے بات کریں، ان کی سب سے پہلے تو ان کو جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ریکگنائز کریں، ان کو حکومت تسلیم کریں۔ جب اشرف غنی جیسا فراڈ آدمی اور عبداللہ جیسا پپٹ آدمی جو جمہوریت کے نام پر جو ہے دھبا لگا کر جہاں انتخابات کروائے کر ان کو جب صدر کہا جاتا تھا، تو جن لوگوں نے ریزسٹنس کی ہے، مزاحمت کی ہے، جہاد کیا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، امریکہ کو خاک آلود کیا ہے، تو ان لوگوں کو تسلیم کرنے میں ہمیں کیا پریشانی ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے تو ان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہوگا اور افغان قیادت کو بھی، ہم ظاہر ہے کہ یہ حق نہیں رکھتے بہت زیادہ، یہ ان کے انٹرنل معاملات ہیں، لیکن افغان قیادت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ امریکہ تو جن پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دے کے نکل لیے، تو اب آپ جو ہے وہ اگر مزید امریکہ یا کسی اور طاقت کے ذریعے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ کر نہیں پائیں گے، تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ افغانستان کو طالبان کی حکومت تسلیم کرتے ہوئے راستے بنائے جائیں اور ایک اسٹیبلٹی پیدا ہو اور امن کے لیے مستحکم بنیادوں پہ بھی کام کیا جائے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایئرپورٹ کے ذریعے US ایئر
جو جیٹس ہیں ان کے اوپر چڑھ کر وہاں سے یعنی افغانستان سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں سر, کیوں بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو دیکھیں پروپیگنڈا بھی بہت بڑا کیا نا. ابھی اس وقت بھی آپ دیکھیں جو ویسٹرن میڈیا ہے تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے. ان کے تو سارے اندازے غلط ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو بہت پریشان ہیں. انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی طالبان آئیں گے تو مار داڑ شروع کر دیں گے, قتل عام شروع کر دیں گے. تو عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جان کے خوف سے تو بھاگنا شروع کرتے ہیں. لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے جو ملٹری یا پیرا ملٹری یا جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. ظاہر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ تو بہت زیادہ, ان کو تو بڑا پکا مضبوط ہونا چاہیے تھا. وہ کیوں پروں سے لٹک کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ پر سے لٹکو گے تو اوپر جا کے گر جاؤ گے. لیکن جان کا خوف اس قدر ان کو طاری ہے کہ جس کے نتیجے بھاگ رہے ہیں, جبکہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. میرا خیال ہے اس عام معافی کو انہیں اویل کرنا چاہیے اور طالبان سے سرنڈر کر کے اور بات چیت کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ طالبان نے جو اب تک کا رویہ اختیار کیا ہے اس کے نتیجے میں تو بڑا اعتماد دیا ہے افغانستان کے لوگوں کو. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ امن کا جاری رہے تو پاکستان میں بھی جو افغانستان کے بہت سارے لوگ کسی مجبوری کے عالم میں یہاں پر ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے تھے اور یہاں رہ رہے تھے, ان کے لیے بھی راستے کھلیں گے کہ وہاں جائیں اور وہاں کی تعمیر و ترقی میں بھی کردار ادا کریں اور اپنا بھی کوئی رول ادا کریں. سر بس ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس خطے کے امن میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں افغانستان کا؟ مزید امن دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ 15 اگست کو اس طریقے سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کا قائم ہونا, کیا سمجھتے ہیں اس سے خطے کے امن پہ کیا اثر پڑے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ بہت دنوں بعد امن قائم کرنے کا یہ موقع آیا ہے. خطے کی تمام قوتوں کو طالبان کی حکومت کو جو ہے وہ تسلیم کر کے ریکگنائز کر کے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ جو باہر سے آ کر فورسز حملے کر کے ہمارے پورے خطے کے امن کو تاراج کر رہی ہیں. دیکھیں اس خطے میں مسلمان بھی رہتے ہیں, غیر مسلم بھی رہتے ہیں, روس ہے, چائنا ہے اور پورا وسط ایشیا کے لوگ ہیں جس میں تمام قومیں شامل ہیں. پھر اس طرف ہمارا مسلمان ملک ترکی اپنا ایران ہے, پھر اس سے آگے ترکی ہے. میرا تو خیال ہے کہ فوری طور پر ترک صدر کو بھی جس طرح انہوں نے پہلے کہہ بھی دیا ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی تھی تو دور ہو جائے گی, وہ طالبان کے ساتھ خود بات کریں گے. یہ بہت ہی اچھی پیش رفت ہے کہ اگر ترک صدر بھی ان سے بات چیت کر لیں اور پاکستان بھی اس میں پازیٹیو رول ادا کرے. اور پاکستان کو یہ اچھا ہے کہ اس وقت پاکستان نے بہت زیادہ انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اور اسی رویے پر قائم رہنا چاہیے. اگر بہت زیادہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر کے اگر موجودہ طالبان کے خلاف کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے ماضی کی طرح, تو ماضی کی طرح پھر مشکلات کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم افغانستان کی اس حکومت کو کہ جس نے ریزسٹنس کی ہے, جس نے جہاد کیا ہے, جس نے امریکہ کو ہرایا ہے, نیٹو ممالک کو ہرایا ہے اور جس نے پہلے بھی امن قائم کیا تھا اور وار لارڈ سے اسلحہ لیا تھا اور اوپیم کی کاشت کو ختم کیا تھا, اس کو ریکگنائز کریں, بات چیت کریں اور پائیدار امن کے لیے مداخلت کوئی نہ کرے. اگر باہر سے امریکہ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور خاص طور پہ عمران خان تو پہلے سے ہی جو ہے وہ طالبان کی حمایت کرتے چلے آئے ہیں ہمیشہ سے. ان کا تو ہمیشہ سے یہ کہنا رہا ہے کہ اس کو ایک فورس کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان سے لڑنا, تو ہمیشہ سے منع کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, اچھی بات ہے. عمران خان صاحب اگر یہ اپنے جو موقف ان کا ہے وہ اس پر قائم رہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کو اور عسکری حلقوں کو بھی ایک پیج پہ ہو کر اس کام کو اچھے طریقے سے لے کر جانا چاہیے. طالبان کو ریکگنائز کیے بغیر خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. اس کو ریکگنائز کرنا ہوگا اور ان کے ہاتھ بھی مضبوط کرنے ہوں گے ان کی داخلی خود مختاری کو چیلنج کیے بغیر. اور جو پہلے جو ہمارے کچھ اعمال کے نتیجے میں, اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جب معاملہ بگڑتا ہے تو پھر دونوں طرف سے چیزیں ہوتی ہیں. خود افغانستان میں جو حکومت موجود رہی اس حکومت نے اور امریکہ کے لوگوں نے بعض ایسے لوگوں کو ڈیولپ کیا کہ جو پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے اور پروپیگنڈا کرتے رہے. پروپیگنڈے کی اس جنگ میں ویسٹ نے پورا کردار ادا کیا پاکستان کو بدنام کرنے اور انہوں نے اپنا پوری انویسٹمنٹ کی, افغانوں کو اور پاکستان کو لڑانے کی کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک کامیابی رہے. یہ وہ موقع ہے کہ جس میں ایک ایسی حکومت موجود ہے کہ جو پاکستان سے دوستی کرتی رہی ہے اور پاکستان میں اگر کچھ ماضی میں غلطیاں کی تھی مشرف جیسے لوگوں نے تو پھر اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. تو اب بغیر کسی ایڈونچر کو کیے ہوئے ہمیں کسی ایڈونچر کی ضرورت نہیں ہے. اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان ہماری کوئی ایکسٹینشن ہے. کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے, وہ ایک آزاد ملک ہے. اس کو اسی طرح سے داخلی خود مختاری ملنی چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور مل جل کر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیے. کسی بھی سازشی عمل میں امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا.